ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तलबा, मोहतरम नाजरीन, आज की इस समयदा ऑनलाइन क्लास में आप तमाम का दिल की गहराइयों से मैं इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि आप तमाम इस बात से वाकिफ़ हैं कि इस समयदा क्लासेस की वजह से घर बैठे आप अपने घरों के अंदर मोबाइल लैपटॉप का इस्तेमाल करते हुए इन असबाब का मुतालिया कर सकते हैं और मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद असगर अली आपके सामने फिर से एक मरतबा 7वीं जमात यानी जमात हफ्तम से उन्वान जो दिवाली, हमने इससे पहले मैं ही आपके सामने दिवाली नज़्म को पढ़ा है। आप भी मेरे साथ तरन्नुम के साथ इस नज़्म को अच्छे अंदाज में गुनगुनाए हैं और इस नज़्म के बारे में मज़ीद हमने मालूमात हासिल की है। अज़ीज़ तलबा, ये जो नज़्म है, इस नज़्म को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में शायर ने आपके सामने पेश किए, जो कि हिंदुस्तान के अंदर मनाई जाने वाली एक अहम त्यौहार है। अज़ीज़ तलबा, इसी का एक हिस्सा, अगला हिस्सा जो ज़मनी मज़मून के तौर पर मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ, जो कि मिट्टी का दिया है। आइए इससे आगे बढ़कर आप अपनी हफ्तम जमात की दरसी किताब निदाए उर्दू को अपने हाथ में उठा लें और एक नोटबुक और एक कलम भी आप अपने साथ में रखें। जब कभी भी आपको मुश्किल अल्फाज सबक के दौरान पेश आए, आप उस लफ्ज़ को लिख लें, लिखकर सबक के आखिर में इस लफ्ज़ के मानी को मालूम करने की कोशिश करें। ठीक है तलबा, चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, इससे पहले कई मरतबा कई उन्वानात को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, तो ये भी एक ज़मनी मज़मून के तौर पर आपके सामने लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। आइए आपकी दरसी किताब से सफ़ा नंबर जो है 122 सफ़ा नंबर पर आ जाएं और अपने साथ मैंने जैसे हिदायत की है किताब नोटबुक को रख लें और अहम नुकात पर सबक के आखिर में गुफ्तगू करें और मज़ीद मालूमात भी हासिल करेंगे। चलिए मैं बिला ताख़िर आपको सबक की तरफ ले चलता हूँ। अज़ीज़ तलबा, चलिए इस सबक को हम पढ़ेंगे, इस नज़्म को पढ़ेंगे और मालूमात हासिल करेंगे। इस नज़्म को गौर से पढ़िए और दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए। यहाँ पर इस एक नज़्म को दिया गया है ज़मनी तौर पर। इस नज़्म को हमें पढ़ना है और चंद सवालात दिए गए हैं। इन सवालात को क्या करना है, हमें हल भी करना ज़रूरी है। देखिए तलबा, इस सबक का, इस नज़्म का जो नाम है मिट्टी का दिया। मिट्टी का दिया, मैं इससे पहले आपको बताया हूं दिया किसको कहा जाता है। चराग को दिया कहा जाता है और जुमाने लफ्ज भी, इसके अल्फाज भी हैं। दिया, एक दिया होता है देना, दूसरा जो होता है वो चराग होता है। जो यहाँ पर मिट्टी का चराग, मिट्टी का जो चराग हुआ करते हैं, उस चराग का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। एक बुढ़िया, जो बूढ़ी उम्र रसीदा बुजुर्ग हुआ करते हैं, वो जो एक बुढ़िया है,
ان کی ایک ہمدردانہ خیالات اور ہمدردانہ ان کے کردار کے بارے میں آپ کے سامنے اس نظم کے ذریعے ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور کتاب میں بھی رکھا گیا ہے۔ چلیے نظم کو شروع کرتے ہیں۔ جھٹ پٹے کے وقت گھر سے ایک مٹی کا دیا، جھٹ پٹے کے وقت گھر سے ایک مٹی کا دیا، ایک بڑھیا نے سرے راہ لا کے روشن کر دیا، ایک بڑھیا نے سرے راہ لا کر روشن کر دیا، تاکہ راہگیر اور پردیسی کہیں ٹھوکر نہ کھائیں، تاکہ راہگیر اور پردیسی کہیں ٹھوکر نہ کھائیں، راہ سے آسان گزر جائے ہر ایک چھوٹا بڑا، راہ سے آسان گزر جائے ہر ایک چھوٹا بڑا، یہ دیا بہتر ہے ان جھاڑوں سے اور اس لیمپ سے، یہ دیا بہتر ہے ان جھاڑوں سے اور اس لیمپ سے، روشنی محلوں کے اندر ہی رہے، روشنی محلوں کے اندر ہی رہے جس کی صدا۔ یعنی عزیز طلبہ دیکھیے یہاں پر مختصر سی نظم ہے بہت ہی، اس نظم کو لکھنے والے شاعر جو ہیں مولانا الطاف حسین حالی ہیں، یہ حالی کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ اس نظم کے اندر کس طرح سے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیلاً بتانے کی کوشش کروں گا۔ چلیے طلبہ آپ اس نظم کی تشریح کو سمجھے معلومات حاصل کریں۔ عزیز طلبہ دیکھیے، جھٹ پٹے کے وقت گھر سے ایک مٹی کا دیا، یعنی جھٹ پٹے کا وقت یعنی ایسا وقت جو کہ اندھیرا، یعنی سورج کی روشنی جاتے جاتے اندھیرا جو آیا کرتا ہے، ایسے وقت جو اندھیرا کا وقت کو جھٹ پٹے کا وقت کہا جاتا ہے، یعنی جو سورج جانے کے بعد میں جو شام کی ایک طرح کی اندھیرا ہوا کرتا ہے، اس اندھیرے کو یہاں پر جھٹ پٹے کے وقت کے طور یعنی کہہ کر شاعر نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ایک مٹی کا دیا، جھٹ پٹے کے وقت گھر سے ایک مٹی کا دیا، ایک بڑھیا نے سرے راہ لا کے روشن کر دیا۔ ایک بڑھیا جو ہے، ایک عمر رسیدہ بزرگ جو ہے، اس وقت میں لا کر آپ کے یعنی راہ پر کیا ہے، راستے پر ایک مٹی کا دیا۔ اندھیرا ہوتا ہے، جب اندھیرا ہوا تو اس وقت میں ایک بڑھیا نے اپنے گھر سے ایک مٹی کا دیا یعنی مٹی سے بنا ہوا ایک چراغ لا کر سرے راہ لا کے روشن کر دیا، یعنی راستے کے اوپر لا کر کیا ہے، راستے کے بیچ میں درمیان میں، یعنی جہاں پر راستے سے لوگ گزرا کرتے ہیں، لوگوں کا جو گزر ہوتا ہے، ایسے جگہ پر کیا ہے وہاں پر یعنی سرے راہ راستے کے اوپر کیا ہے لا کر اس دیے کو، چراغ کو ایک بڑھیا لا کر رکھ دیتی ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ کس لیے اس بوڑھی ماں نے یہاں پر چراغ کو لا کر رکھا ہے؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ کیوں اندھیرا ہونے کے بعد اس راستے میں چراغ کو لا کر بوڑھی ماں نے رکھا ہے؟ یہاں پر ہمیں غور کرنے کی بات ہے عزیز طلبہ۔ ہمیں کبھی خیال نہیں ہوتا کہ اندھیرا ہوا کرتا ہے، ہمارے پاس قدیم زمانے کے اندر اس طرح ترقی یافتہ سڑکیں نہیں تھے، اس طرح کے ترقی یافتہ بجلی کے چھوٹے چھوٹے خمخمے ہوا نہیں کرتے تھے، جو راستے کے بازو میں آج کل لگایا جاتا ہے، راستے کے درمیان میں لگایا جاتا ہے۔
اس طرح کے ہوا نہیں کرتے تھے زیادہ، کیونکہ اتنی زیادہ ٹیکنالوجی کی ترقی نہیں ہوئی تھی. جیسا کہ آج بجلی کو کئی طریقوں سے تیار کیا جا رہا ہے، پانی کے ذریعے سے بجلی کو تیار کیا جا رہا ہے، اور یعنی ہوا کے ذریعے سے بجلی کو تیار کیا جا رہا ہے، اور سورج کی گرمی کی وجہ سے بجلی کو تیار کیا جا رہا ہے. جو کہ آج کل ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، نئے نئے ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اپنے جو استعمال کرنے والے جو چیزیں ہیں اور اپنے جو سہولیات کے لیے جو جتنی بجلی ہونا ہے اس کو ہم کیا کر رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں اور اس کا استعمال بھی کر رہے ہیں. جو کہ آج ہر شہر، ہر گلی، ہر کیا ہے گاؤں کیا ہے ایک بجلی کی وجہ سے کیا ہے روشن نظر آ رہا ہے. اور قدیم زمانے کے اندر اس طرح ایک گاؤں کو اگر بجلی ہوتی تو اور بازو کے گاؤں کو، ایک پڑوس کے گاؤں میں بجلی، شہروں کے اندر زیادہ بجلی ہوا کرتی تھی، قریوں کے اندر کیا ہے اتنی سہولیات نہیں تھے. مگر آہستہ آہستہ ٹیکنالوجی ترقی ہوتی گئی، آہستہ آہستہ سے کیا گیا، ہر ایک گاؤں کے لیے، ہر ایک شہر کے لیے کیا ہے بجلی کو فراہم کیا گیا. تو اس طرح سے آپ کو میرے بتانے کا مطلب آپ سمجھے ہوں گے، کیونکہ بجلی کیوں اہمیت رکھتی ہے. یہ جو ہے روشن راستے میں جانے والوں کے لیے روشنی کا ایک ذریعہ بنتی ہے وغیرہ. ٹھیک ہے، آگے چلیے، میں آپ کو سبق کا جو اہم مقصد ہے وہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. عزیز طلبہ، راستے میں ایک بوڑھی ماں نے ایک چراغ کو لا کر رکھ دیا تاکہ راہگیر اور پردیسی کہیں ٹھوکر نہ کھائیں، راہ سے آسان گزر جائے ہر ایک چھوٹا بڑا. دیکھیے، آپ اپنی زندگی کے اندر بھی اس طرح سے ہمدردانہ سوچ کو پیدا کرنا بہت ضروری ہے. ہر انسان کو ہمدردانہ سوچ کو پیدا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان کی مدد انسان کرنا ہے. انسان کیا ہے، انسان کو نقصان کے علاوہ کیا ہے، نقصان نہیں بلکہ اس کو فائدہ پہنچانا ہے. ایک چراغ کو لا کر روشن کر دینے سے کوئی انسان آسانی سے راستے سے کیا ہے گزر جائے گا. یہاں پر یہ بوڑھی ماں کی جو سوچ ہے، یہ بوڑھی ماں کی جو ہمدردی ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ انسانیت کے لیے ہمدردی ہے، انسانوں کے لیے ہمدردی ہے. کہیں راہگیر جو ہے، تاکہ راہگیر اور پردیسی جو راستے سے گزرنے والے ہوا کرتے ہیں، جو راستے سے چلنے والے ہوا کرتے ہیں، اس راستے سے جانے والے ہوا کرتے ہیں، ایسے لوگ کہیں ٹھوکر نہ کھائیں. دیکھیے یہ بوڑھی ماں کی سوچ کتنی اعلیٰ ہے، کتنی ہمدردانہ ہے، کتنی ہمدردی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا ہے. اور شاعر کا جو یہاں پر خیال دیکھیے، شاعر کی یہاں پر جو سوچ دیکھیے، اس سوچ کی وجہ سے کئی ایسی انسانیت بڑھ جاتی ہے انسانوں کے اندر، جو کہ ہر ایک انسانیت کے لیے مددگار اور فائدہ مند ہوتی ہے. ہم بھی اپنی زندگی کے اندر اس طرح کی سوچ کو پیدا کریں گے نا، تو کوئی انسان مجبور نہیں ہوگا، کوئی انسان بھوکا نہیں رہے گا، کوئی انسان بغیر مکان کے نہیں رہے گا، کوئی انسان بغیر کپڑے کے نہیں رہے گا، کوئی انسان راستے پر دوائی کے بغیر کوئی انسان بیمار نہیں مرے گا. عزیز طلبہ، کئی ایسے پردیسی ہیں جن کا کوئی پتہ تک نہیں ہوتا. ایسے لوگ ہیں جو کہ راستے کے آس پاس میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں ہی، آس پاس میں ہی رہا کرتے ہیں، بغیر کسی کھانے کے، بغیر بھوکے ہی مر جاتے ہیں، بغیر کپڑے کے. دیکھیے نا کتنی درد کی بات ہوا کرتی ہے. لیکن اس کو ہم ان چیزوں کو اگر مدد کریں گے تو ہمارے اندر بھی ہمدردانہ اگر خیالات پیدا ہوں گے تو انشاءاللہ کیا ہے انسانیت کی تقویت ہوگی، انسانیت کیا ہے بہت زیادہ آگے بڑھے گی اور ہمدردی انسانوں کے اندر پیدا ہوگی. تو راہ سے آسان گزر جائے ہر ایک چھوٹا بڑا. یہاں پر بوڑھی ماں سبق دے رہی ہیں کہ اے انسانوں، دیکھو
راہ سے جو انسان گزرتا ہے ایسا انسان بھی کیا ہے یہاں سے ہر ایک چھوٹا بڑا جو ہے اس راستے سے کیا کرے آسانی سے گزر جائے. اس لیے میں نے اس دیے کو یہاں پر لا کر کیا کر دی ہوں رکھی ہوں. دیکھیے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں آج کل ہمارے شہر اتنے ترقی کر چکے ہیں, ہماری ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے جو کہ ہمارے آس پاس میں کیا ہو رہا ہے, میں نے راستوں کے آس پاس میں اس طرح کے ایک اچھے خوبصورت لیمپس کو یہاں پر برقی بلب کو لگائے ہوئے ہیں جو کہ راستے میں راہ گزرنے والوں کے لیے آسانی ہو سکے. لیکن پچھلے قدیم زمانے کے اندر اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں تھا. بہت زیادہ آہستہ آہستہ سے کیا ہے جیسا ترقی کرتے گئی ٹیکنالوجی یہاں پر کیا ہوا اس طرح کی سہولیات فراہم ہوتے گئے. عزیز طلبہ دیکھیے یہاں پر وہ بوڑھی ماں کی جو سوچ ہے وہ سوچ کے اوپر غور کیجئے. شاعر کا جو لکھنے کا انداز ہے اس انداز کے اوپر آپ غور کیجئے. کتنے اعلیٰ مرتبے کی سوچ ہے جو کہ ہر ایک انسان چھوٹا دیا ہی صحیح ہم اگر راستے پر رکھ دیں تو یہ راستے گزرنے والوں کے لیے کیا ہوگی ہے ایک روشنی بنے گی, ایک ان کے لیے آسانی ہوگی. وہ آسانی سے اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے اور ہمارا بھی مقصد کیا ہو جائے گا کامیاب ہو جائے گا. عزیز طلبہ اس طرح سے ہمیں بھی کیا ہے ایک اچھے انسان بننے کی کوشش کرنا ہے, اچھی سوچ رکھنے کی کوشش کرنا ہے. چلیے میں آگے بڑھتا ہوں. یہ دیا بہتر ہے ان جھاڑوں سے اور اس لیمپ سے, روشنی محلوں کے اندر ہی رہے جس کی صدا. ایسے بڑے بڑے لیمپ سے, جھاڑوں سے, لیمپ سے جو ہے بڑے بڑے لائٹ سے, بڑے بڑے کیا ہے بلب کے سے بہتر یہ دیا ہے جو کہ میں نے یہاں پر ایک بوڑھی ماں نے ایک راستے پر لا کر رکھا ہے جو کہ راہ گیر جو ہے آسانی کے ساتھ سے اس راستے سے اس راستے سے گزر جائیں. دیکھیے کتنی بڑی سوچ ہے. یہ دیا بہتر ہے ان جھاڑوں سے اور اس لیمپ سے جو محلوں کے اندر, روشنی محلوں کے اندر ہی رہے جس کی صدا. اس شعر پر غور کیجئے, اس شعر پر غور کیجئے جو کہ آج کل ہمارے پاس میں پڑوس میں کوئی بھوکا سو رہا ہے, ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے, ہم اپنے پیٹ بھر کھا کے سو رہے ہیں. مگر ایسا نہیں ہوگا. انسان کے لیے انسانیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس لیے شاعر کہتے ہیں یہاں پر نظیر مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں یہ دیا بہتر ہے ان جھاڑوں سے, اس لیمپ سے. ایک چھوٹا مٹی کا دیا ہی صحیح, یہ بہت ہی کم روپیوں والی چیز ہی صحیح, یہ کم رقم والی چیز ہی صحیح, بلکہ اس چیز سے بہتر ہے جو کہ ہزاروں کروڑوں روپے دے کر بڑے بڑے محل بنا کر ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے گھروں کو روشن بناتے ہیں, اپنے گھروں کو اجالا ہی اجالا کر دیتے ہیں. ایسے لیمپ سے, ایسے بلب سے بہتر ہے یہ دیا کہہ کر شاعر کہہ رہے ہیں. عزیز طلبہ یہاں پر غور کرنے کی بات ہے, ہم اپنی ضروریات جتنی ہمارے لیے جتنا سوچتے ہیں انسانیت کے لیے بھی ہمیں سوچنا بہت ضروری ہے, کیونکہ انسان پریشان ہے. کئی انسان ایسے ہیں جو کہ ان کو ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے. اگر روز جائیں گے کمانے کے لیے, مزدوری کے لیے, محنت مزدوری کے لیے, اس دن ان کا چولہا چلے گا. اگر وہ نہ جائیں گے تو اس دن وہ ان کے بچے اور ان کے بیوی بچے بھوکے رہ جائیں گے. عزیز طلبہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم جو کپڑے پہنتے ہیں, دیکھنا ہے ہمیں ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا انسان تو نہیں جس کے گھر کے اندر جن کے بچوں کے لیے پہننے کے لیے کپڑے نہیں. ہمیں یہ سوچنا ہے, ہمیں اس بات کو معلوم کرنا ہے کہیں پڑوس میں ایسا شخص ہے نہیں جو کہ بھوکا سو رہا ہے, کہیں ایسا شخص نہیں جو کہ پڑوس میں بیمار ہے جس کے لیے ہماری مدد اس کے لیے اس کی زندگی بن سکتی ہے, اس کے لیے شفا ہو سکتی ہے. ہماری چھوٹی سی ایک کوشش اس کے لیے ایک دوا بن سکتی ہے.
اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے سے اس انسان کی مدد کرنے کا ایک وسیلہ بنایا ہوا ہے. ایسا ہمیں سوچ کر کیا کرنا ہے, عالم انسانیت کو ہم کیا کرنا ہے, مدد کرنا ہے, ایک ہمدردی کا جذبہ رکھنا ہے. انسان کیا ہے, انسان اشرف المخلوقات ہے. انسان اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے کیا ہے, ہمیں اس کو دیکھنا ہے اور دیکھ کر اس کی ضروریات کو تھوڑی نہ تھوڑی صحیح پوری کرنے کی کوشش ہمیں کرنا ہے. یہاں پر شاعر مولانا الطاف حسین حالی کا کہنا بھی یہی ہے, ان محلوں کے اندر جو لوگ رہا کرتے ہیں, وہ یہاں کہنا ایسا نہیں ہے کہ محلوں کے اندر جو رہنے والے لوگ برے ہیں, غلط ہیں. یعنی جو لیمپ لگا کر بڑے بڑے پڑوس کے اندر, یعنی آس پاس کے اندر جو لوگ ہیں وہ لوگ بھوکے سو رہے ہیں, ان کے گھروں کے اندر روشنی نہیں ہے, اجالا نہیں ہے, اپنے گھروں کے اندر روشنی کر کے رہ رہے ہیں. ان کے لیے بھی ہمیں کیا ہے, ان سے کیا ہے, وہ لوگوں سے یہ جو دیا ہے, یہ ایک معمولی کا مٹی کا ہی صحیح جو دیا ہے, اس دیے سے کیا ہے وہ بہتر نہیں ہے, مگر اس سے بہتر کیا ہے یہ دیا ہے, کہہ کر مولانا الطاف حسین حالی اس شعر کے ذریعے سے واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ اے لوگو, اپنے اندر ہمدردی کو پیدا کرو, اپنے اندر ہمدردی کو پیدا کرو. راستے میں ایک تکلیف دہ چیز بھی ہے, اس چیز کو ہٹانا ہمارا فرض ہے. یہ انسانیت کے لیے ہمدردی ہے, آپ کو یہ چیز کو کرنا ہے, آپ کو یہ کام کو کیا ہے انجام دینا ہوگا, کہہ کر اس شعر کے اندر مولانا الطاف حسین حالی کہہ رہے ہیں. عزیز طلبہ, چلیے اس سبق کو آپ نے, یعنی اس نظم کو آپ نے مختصر طور پر ہی صحیح آپ نے سمجھا ہوگا. اس نظم کا مقصد کیا ہے؟ اس نظم کا مقصد ہے ہمدردی, انسان کے لیے ہمدردی. اس طرح سے اپنے اندر بھی آپ بھی ہمدردی کو پیدا کرو. طلبہ, اپنے اندر بھی آس پاس اپنے دوستوں کی جو کمی ہے, جو دوست آپ کے پاس پوچھنے کے لیے مجبور ہے, ایسے لوگوں کے, ایسے دوستوں کے لیے آپ بھی کیا ہے اپنے ذریعے سے, اپنے خیالات سے کیا کیجئے, آپ ان کی مدد کیجئے. آپ ان کی مدد کرنے سے ان کی ضرورت بھی پوری ہو سکتی ہے. چلیے عزیز طلبہ, میں انشاءاللہ آپ کو آگے لے چلتا ہوں. جیسا کہ آپ کا ہمارا جو یہ مضمون ہے, سبق ہے, اس سبق کا مقصد کیا ہے, اس مقصد کی طرف آپ کو لے جانے کی کوشش کروں گا. چلیے دیکھیے, اس یہاں پر نظم کو دیا گیا ہے. نظم کو دینے کے بعد میں چند یہاں پر آپ کو سوالات دیے گئے ہیں. نظم کو لکھنے والے شاعر کو میں نے آپ کو تعارف کرایا ہے, مولانا الطاف حسین حالی. آپ مزید کہیں ہم اس کا تعارف معلوم کریں گے. دیکھیے عزیز طلبہ, یہاں پر ایک سوال ہے. پہلا سوال, مٹی کا دیا بڑھیا نے کہاں لا کر رکھا؟ بڑھیا نے مٹی کا دیا کہاں پر لا کر رکھا؟ مٹی کا دیا جو ہے بڑھیا نے سرے راہ, راستے پر, یعنی سڑک پر کیا ہے لا کر رکھا, تاکہ راستے سے جو لوگ بھی ہیں وہ ان کے لیے گزرنے کے لیے کیا ہے یہ آسان بن سکے, یہ آسانی ہو سکے ان کے لیے. سوال نمبر 2, بڑھیا نے دیا کب روشن کیا؟ بڑھیا نے دیا جو ہے کب روشن کیا؟ شام کی تاریکی کے وقت, یعنی رات میں کیا ہے بڑھیا نے جھٹ پٹے کے وقت یہاں پر کہا گیا ہے, اس وقت میں بڑھیا نے یہ دیا لا کر راستے کے اوپر سرے راہ جو ہے لا کر روشن کیا. اچھا, بڑھیا نے دیا کس لیے روشن کیا؟ یہاں پر سوال جو ہے اگلا, بڑھیا نے دیا کس لیے روشن کیا؟ کس لیے اس بڑھیا نے اس دیے کو روشن کیا؟ جواب یہاں پر دیا گیا ہے, راہ گیروں کو, جو لوگ راستے سے گزرتے ہیں, اور پردیسی لوگوں کو, تاکہ کوئی ٹھوکر نہ کھائے. جو پردیسی لوگ ہوا کرتے ہیں, جو راستے سے گزرنے والے ہوا کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے کیا ہے گزرنے کے لیے بڑھیا نے کیا ہے اس دیے کو لا کر یہاں پر رکھا, تاکہ آسانی سے وہ لوگ گزر جائیں, پار ہو سکے, راستہ پار کر سکیں. عزیز طلبہ, سوال, یہ دیا کس سے بہتر ہے؟ یہاں پر میں نے بتایا ہے آپ کو جواب, یہ روشنی ان جھاڑوں سے اور اس لیمپ سے, یعنی اس طرح کے بڑے بڑے لیمپ سے جو صرف محلوں کے اندر ہی جو روشنی دیتی ہے, جو دوسروں کو اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا, ایسے لیمپس سے, ایسے بڑے بڑے لائٹوں بلبوں سے بہتر ہے یہ دیا جو مٹی سے بنا ہوا ہے, بول کے یہاں پر شاعر کہتے ہیں. سوال, اس نظم سے کیا نصیحت ہمیں ملتی ہے؟ ہمیں اس نظم سے کیا نصیحت
حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیے طلبہ، اس نظم سے جواب یہاں پر ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دوسروں کے لیے ہمدردی اور مددگار بن کر جینا ہے، اور خود کے لیے جینا زندگی نہیں بلکہ دوسروں کا ساتھ دینا بھی ہمیں ضروری ہے۔ یہ ایک ہمدردی کو پیدا کرنا اپنے اندر اس نظم کا اہم مقصد ہے۔ عزیز طلبہ، چلیے یہاں پر چند قواعد کے طور پر یہاں پر دیا گیا ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے کلاس میں بھی بتایا ہے آپ کو، اسم کسے کہتے ہیں، یعنی اسم کے بارے میں یہاں پر تعریف، یہاں پر چند الفاظ یہاں پر ہے، اسم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ان جملوں پر غور کیجئے، دیکھیے آگے دیکھتے جائیے، غور کرتے جائیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ پہلا، تتلی اڑتی ہے، دوسرا گائے چرتی ہے، تیسرا استاد تختے سیاہ پر لکھ رہے ہیں، پھول مرجھا گیا، بنگلور میں ودھان سودا ہے، نمبر 6 دھارواڑ میں کرناٹک یونیورسٹی ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر آپ نے جملوں پر غور کیا ہے، دھارواڑ، بنگلور، پھول مرجھا گیا اور گائے، تتلی وغیرہ، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیے طلبہ، اوپر کے جملوں میں جن لفظوں کے نیچے خط کھینچا گیا ہے، یعنی یہاں پر چند لفظوں کے نیچے خط آنا ہے، کتاب کے اندر آپ کے خط کھینچا گیا ہے، دیکھیے غور کیجئے، بنگلورو، دھارواڑ، ان کے اوپر خط کھینچا گیا ہے۔ ان میں تتلی اور گائے جانداروں کے نام ہیں، تختے سیاہ پھول چیزوں کے نام ہیں، چند جاندار ہیں یہاں پر اور چند چیزیں ہیں یہاں پر، یعنی بنگلور، دھارواڑ جگہ کے نام ہیں، کسی جاندار چیز یا جگہ کے نام کو، یعنی کسی جاندار چیز یا جگہ کے نام کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسم کہا جاتا ہے۔ آپ معلوم کیے ہیں۔ آئیے یہاں پر آگے دیکھیے، اسم کے اقسام یہاں پر چند ہیں، جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا ہے پہلے بھی، اسم کی 2 قسمیں ہیں یہاں پر۔ دیکھیے، پہلا اسم خاص اور اسم عام ہے۔ اسم خاص یعنی اسم خاص وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہوتا ہے، مثال کے طور پر ہندوستان، کلبرگی، تاج محل وغیرہ۔ اسم عام وہ اسم ہے جو ایک ہی قسم کی غیر مخصوص ہر چیز کا نام ہو، مثال لڑکا، بہت سارے لڑکے ہیں، مخصوص نہیں ہے، گائے، بہت سارے گائے ہیں، مخصوص نہیں ہے، ندی، تلوار وغیرہ۔ اس طرح سے ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ ضمیر جو ہے، جو لفظ اسم کے بدلے میں آتا ہے، اسے ضمیر کہتے ہیں۔ مثال کے طور جیسا کہ یہاں پر کسی کا نام نہیں لیا جا رہا ہے، صرف یہ وہ مجھ جیسے مختصر الفاظ کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ آئیے، ضمیر اشارہ کس کو کہا جاتا ہے؟ ضمیر اشارہ وہ ضمیر ہے جس سے کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ ہو، جیسا کہ مثال یہ نہیں وہ اٹھا، مثال اس کو نہیں اس کو اٹھا۔ پہلی مثال میں کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، دوسری مثال میں کسی شخص کی طرف کیا کیا جا رہا ہے؟ یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے، وضاحت کے طور پر یہاں پر آپ کو پیش کیا گیا رہا ہے۔ ضمیر اشارہ میں یہ وہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ وہ واحد ہے، اور آپ غور کیے ہوں گے، ان کس کو کہا جاتا ہے، ان کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ جمع کے طور پر کیا جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ان اور ان کو۔ عزیز طلبہ، ضمیر شخصی کے بارے میں معلوم کریں گے۔ الف اور بے یہاں پر جو حصے ہیں، پہلا اکبر نے کہا کہ میں گھر گیا تھا، رام تو کہاں گیا تھا، بکر آیا وہ سو گیا۔ اس طرح سے اکرم اور اسلم نے کہا کہ ہم بازار گئے تھے، رام اور شام تم کہاں گئے تھے، بکر اور عمر آئے وہ سو گئے۔ اس طرح سے آئے، یہاں پر 2 شخص کا استعمال کیا گیا، یہاں پر ایک شخص کا کیا ہے یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، یعنی بتایا گیا۔ مندرجہ بالا عبارتوں میں الف کی پہلی عبارت میں اکبر کے لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ وہ واحد ہے، دوسری عبارت میں رام کے لیے تو استعمال ہوا ہے کیونکہ وہ واحد ہے۔ اس طرح سے تیسری عبارت میں بکر کے لیے وہ استعمال ہوا ہے کیونکہ وہ واحد ہے۔ بے کی پہلی عبارت میں اکرم اور اسلم دونوں لڑکوں کے لیے ہی ہیں، ان کے لیے ہم استعمال ہوا ہے، یعنی دوسری عبارت میں رام اور شام 2 لڑکوں کے لیے ہیں، ان کے لیے بھی تم استعمال کیا گیا ہے۔ تیسری عبارت میں بکر اور عمر اور لڑکوں کے لیے نام ہیں، اسی لیے کیا ہے ان کو وہ استعمال کیا گیا ہے۔ تعریف جو ہے اس کی، میں، تو، ہم، تم، وہ اور وہ، یہ سب اشخاص کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ضمیر شخصی کہا جاتا ہے، جو اشخاص کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔
یعنی ضمیر کی حالتیں جو ہیں یہ دیکھیے ضمیر کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، یعنی فاعلی، مفعولی اور اضافی، ان تینوں کی حالتوں میں ضمیر کی جمع کی جو شکلیں ہوتی ہیں یعنی وہ اس طرح سے یہاں پر آپ کو جدول میں پیش کیا گیا ہے۔ دیکھیے ضمائر متکلم حالتیں واحد اور جمع یہاں پر بتایا گیا ہے، فاعلی حالت، مفعولی حالت، اضافی حالت۔ یہاں پر دیکھیے واحد اور جمع، یہاں پر دیکھیے واحد میں میں، جمع میں ہم، یہاں پر مفعولی حالت میں مجھے یا مجھ کو، ہمیں یا ہم کو، میں یہاں پر اضافی حالت میں میرا یا ہمارا، اس طرح سے استعمال کیا ہے۔ چلیے ضمائر مخاطب دیکھیے آپ حالتیں یہاں پر واحد، جمع اور حالت بتایا گیا ہے، فاعلی حالت، مفعولی حالت اور اضافی حالت، واحد جمع، تو، تم یا آپ، یہاں پر مفعولی حالت تجھے یا تجھ کو، تمہیں، تم کو یا آپ کو، اضافی حالت تیرا یا تمہارا، آپ کا، اس طرح سے۔ ضمائر غائب حالتیں فاعلی حالت، مفعولی حالت، اضافی حالت، واحد اور جمع یہاں پر ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے فاعلی میں وہ، مفعولی حالت میں اسے یا اس کو، انہیں، جمع میں انہیں یا ان کو، اضافی حالت میں اس کا یا ان کا، اس طرح سے۔ چلیے عزیز طلبہ، آخر میں اس سبق کا آخری مرحلہ جو ہے گھر پر کام ہے، آپ کو ان 2 سوالوں کے کیا کرنا ہے، حل کرنا ہے۔ مٹی کا دیا نظم کو زبانی یاد کرنا ہے آپ کو، اور اسم اور ضمیر کی تعریف کو کیا کرنا ہے، آپ کو لکھ کر لانا ہے۔ عزیز طلبہ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہتر انداز میں اس نظم کو پڑھا ہے اور سمجھا بھی ہے۔ چلیے طلبہ اجازت دیجئے، میں اصغر علی آپ کے سامنے مخاطب تھا اب تک۔ آپ انشاءاللہ میرے سبق کو بہترین انداز میں سمجھے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂ